MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मूड में थे, बहुत ज़्यादा खुशी में थे। आपने कहा कि आयशा, तुम्हें जो मांगना है मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं आज तुमको दूंगा, जो मांगोगी सो दूंगा। हमारी औरतें होती तो पता नहीं क्या क्या मांग लेती, है कि नहीं। हज़रत आयशा ने मांगा तो इल्म ही मांगा, हज़रत आयशा ने मांगा तो इल्म ही मांगा। हाँ, ये हंसने की बात नहीं है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं जो अपनी बीवी से डरते हैं, खड़े हो जाओ। पूरा का पूरा मजमा खड़ा हो गया। एक बंदा बैठा हुआ था, अब उसको इधर से कोई क्यों नहीं मार रहा, भाई खड़ा नहीं होता तो बीवी से नहीं डरता, कोई इधर से क्यों नहीं मार रहा है, कोई पीछे से यूं के उसको ढकेल रहा, खड़ा नहीं हो रहा, तो अकेला है कि बीवी से नहीं डरता। तो मौलवी साहब की निगाह पड़ी तो मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा भाई, सारे लोग खड़े हो गए, तुम क्यों बैठे हो। तो कहा कि हजरत मैं पूछ के नहीं आया हूं, कैसे खड़ा हो जाऊंगा, है कि नहीं। तो दोस्तों बुजुर्गों, बहरहाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पे कुर्बान हो, मेरे मालो दौलत आप पे कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। या नबी अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें मैं मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक़ से पूछ कर आ जाऊँ, मशवरा करके आ जाऊँ, बात करके आ जाऊँ। आका ने फरमाया कि जाओ, शौक़ से जाओ और अपने अब्बा से मशवरा करके आओ, मुलाकात करके आओ, मुज़ाकरा करके आओ। हज़रत आयशा जाती हैं और अपने अब्बा को सलाम करती हैं और कहती हैं, अब्बा जान, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में कहा है कि आयशा जो मांगोगी अता करूँगा, लिहाजा मैं मशवरा करने आई हूँ, मांगूँ तो क्या मांगूँ, आप ही बता दीजिए। वो बाप भी कैसा, उसने अपनी बच्ची की तरबियत भी कैसी की थी कि दोस्तों बुजुर्गों, अंदाजा करो। बाप भी इधर उधर की बात नहीं कर रहा, अबू बकर है दोस्तों बुजुर्गों, बड़ा वफादार है। मांगा तो इल्म मांगा, कहा कि आयशा मांगो, नबी से इल्म मांगो। कहा कि आप ही बता दीजिए क्या मांगो। कहा कि मेराज में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उनमें से कुछ मांग लेना। हज़रत आयशा वापस आती हैं, कहती हैं कि या नबी अल्लाह, मेराज में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उनमें से कुछ आप बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जो दो टूटे दिलों को जोड़ दे, ध्यान से सुनो, आका ने फरमाया जो दो टूटे दिलों को जोड़ दे, अल्लाह उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कहाँ हाथ पकड़कर अल्लाह जन्नत में, किसको, जो दो टूटे दिलों को क्या कर दे, जरा बोलते रहिए, क्या कर दे, जोड़ दे। दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत आयशा ने कहा कि या नबी अल्लाह, इजाज़त दीजिए जो बात आपने बतलाई वो बात मैं मेरे अब्बा को बताकर आ जाऊं। आका ने फरमाया, आयशा जाओ, शौक़ से जाओ। घर जाती हैं, सलाम करती हैं, कहती हैं कि अब्बा जान, आपने जो कहा मैंने नबी से वही मांगा। नबी ने फरमाया नबी ने इरशाद फरमाया, अब्बा जान, नबी ने फरमाया जो दो टूटे दिलों को जोड़ दे, जो दो टूटे दिलों को जोड़ दे, जोड़ने का काम करे, जोड़ दे। आका ने फरमाया अल्लाह उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। आयशा ने ये बातें हूबहू अपने वालिदे मोहतरम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुना दिया। हजरत अबू बकर को खुश होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बताइए, खुश होना चाहिए ना, कि जो बेटी को उन्होंने मशवरा दिया था, जो कहा था, वही जाकर नबी से कहा, नबी ने जो बताया वो हूबहू आकर आपने बतला दिया। दोस्तों बुजुर्गों, बजाइए खुश होने के, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आयशा ने फरमाया, अब्बा जान, आपने जो कहा मैंने वही सवाल किया, नबी ने जो मुझे बतलाया हूबहू मैंने आपको बतला दिया, इसमें आपको खुश होना चाहिए। रोने की क्या बात है, रोने की क्या वजह है? ए मेरे अब्बा जान, आप बतला दीजिए, आप वाज़े फरमा दीजिए कि आप रो क्यों रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। नाराज़गी क्या हो गई, मैंने कौन सी गलती कर दी, या कहीं मुझसे चूक हो गई, गलती हो गई, बेअदबी हो गई कि आप रो रहे हैं? अबू बकर ने
کہا کہ عائشہ تم ایک پہلو پہ نظر ڈال رہی ہو کہ جو دو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا کام کرے گا اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا، میں اس کے دوسرے پہلو پہ سوچ رہا ہوں کہ جو اچھے دل کو توڑے گا وہ کہاں جائے گا، جو اچھے دل کو توڑے گا وہ کہاں جائے گا؟ جب جوڑنے والا جنت جائے گا تو توڑنے والا کہاں جائے گا؟ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جب سنت پہ استقامت کرنے والے کو فرشتہ کلمہ پڑھائے گا تو سنت کے مذاق اڑانے والے کا کلمہ ممکن ہے اللہ چھین لے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک چھوٹے بڑے سنتوں کو اپنے زندگی کے اندر دوستو بزرگوں زندہ کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، استقامت کے ساتھ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی ایک خادمہ تھی جو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ تو دوستو بزرگوں، اب وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کا خدمت کر رہی تھی۔ کس کا؟ فرعون کی بیٹی۔ کون سا فرعون؟ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، دعویٰ کرتا تھا خدائی کا۔ اس کے گھر میں اس کی بیٹی کی خادمہ تھی جو کس پر ایمان رکھتی تھی؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی تھی۔ تو دوستو بزرگوں، ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ بچی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ زمین پہ کنگھی گر گئی۔ اب اس خادمہ نے زمین پر سے کنگھی کو جو اٹھایا، اس نے بسم اللہ پڑھ کر اٹھا لیا، اللہ کا نام لے کر اٹھا لیا۔ اب یہ خادمہ، یہ فرعون کی شہزادی آگ بگولا ہو گئی، کہتی ہے کہ اے خادمہ تو نے کس کا نام لے لیا، تو نے یہاں کس کو پکار دیا؟ تو خادمہ نے سوچا کہ اب تک میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی، میں ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں موسیٰ پر ایمان رکھتی ہوں، میں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھی۔ لیکن جب اب ظاہر ہو ہی گیا ہے، جب پتہ چل ہی گیا ہے، اس نے سینہ ٹھوک کر کہا کہ اے شہزادی، میں نے میرے اللہ کا نام لیا، میں نے میرے رب کا نام لیا، میرے مالک کا نام لیا، میں نے میرے خالق کا نام لیا، میں نے میرے رازق کا نام لیا، میں نے رب کا نام لیا۔ تو شہزادی کہتی ہے رب تو میرا باپ ہے، خدا تو میرا باپ ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں نے اس رب کا نام لیا جو میرا بھی رب ہے، میں نے اس رب کا نام لیا جو تیرا بھی رب ہے، میں نے اس رب کا نام لیا جو شجر حجر کا رب ہے، میں نے اس رب کا نام لیا جو آسمانوں کا رب ہے، میں نے اس رب کا نام لیا جو زمینوں کا رب ہے، میں نے اس رب کا نام لیا جو فرشتوں کا رب ہے، میں نے اس رب کا نام لیا جو کائنات کا رب ہے، میں نے اس رب کا نام لیا جو تیرا بھی رب ہے، میں نے اس رب کا نام لیا جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ دوستو بزرگوں، شہزادی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ خادمہ آپ کو رب نہیں مانتی، آپ کو خدا نہیں مانتی۔ لہٰذا فرعون نے خادمہ کو بلایا اپنے دربار میں، کہا کہ خادمہ تیرے بڑے احسانات ہیں ہم پر، لہٰذا تو باز آ جا، موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دے، مجھے اپنا رب اور سب مان لے۔ خادمہ نے کہا کہ ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، کیا استقامت ہے، ایک عورت ذات کی استقامت کا سبق سنو ایمان والو، جوانوں مسلمانوں سنو، ایک عورت نے ایسا سبق دیا ہے استقامت کا، لاکھوں سلام ہو اس عورت پر کہ جس نے نمایاں عمل پیش کیا۔ دوستو بزرگوں، وہ خادمہ کہتی ہے کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے کہا کہ تجھے سزا دوں گا، کہا کہ ظالم تیری مرضی، جو چاہے سو سزا دے، لیکن میں تجھے رب نہیں مان سکتی۔ دوست بزرگوں، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ظالم نے کہا کہ تیرے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اس بچے کو آگ جلا کر آگ میں ڈال دوں گا، جلا کر راکھ خاکستر کر دوں گا۔ خادمہ نے کہا تیری مرضی، جو چاہے سو کر لے، لیکن میں موسیٰ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتی، موسیٰ کے دین سے باز نہیں آ سکتی، تجھے رب نہیں مان سکتی۔ دوستو بزرگوں،
بالآخر جلادوں سے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی اور اس کے گود سے دودھ پیتے بچے کو چھین لیا گیا اور آگ میں ڈال دیا گیا۔ اسلام میں 4 ایسے بچے ہیں جن کو اللہ نے بچپنے میں بولنے کی طاقت و صلاحیت عطا فرمائی۔ ان 4 بچوں میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے جو معصوم تھا، دودھ پیتا تھا، آگ میں ڈالا گیا تو کہتا ہے کہ امی جان گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اے میری ماں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کو اللہ نے شکر دیا ہے، جنت مجھے دکھائی دے رہا ہے، امی جنت آپ کے انتظار میں ہے، حور غلمان آپ کے انتظار میں ہے، جنت کا داروغہ آپ کے انتظار میں ہے، جنت کے سب دروازوں کو اللہ نے آپ کے لیے کھول دیا ہے، امی جان گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کہتی ہے، پھر وہ اپنے دل سے کہتی ہے، اے ہے دل وقت مشکل رہنا تو ثابت قدم، یہ ہے دل وقت مشکل رہنا تو ثابت قدم، یہ ہے دل وقت مشکل رہنا تو ثابت قدم، یہ ہے دل وقت مشکل رہنا تو ثابت قدم، سہ خوشی سے کا سہ خوشی سے جو بھی پیشا یہ تجھے رنجو علم، یہ نہیں رنجو علم، اس کو سمجھ فضل و کرم۔ کہا کہ اس کو رنج و علم نہ سمجھ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ عدل بھی کرتا ہے اور اللہ فضل بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا ایک حکم ہے عدل، ایک حکم ہے فضل۔ اللہ نے ایک مرتبہ 2 فرشتوں کو بھیجا، یہیں یاد رکھیں گے، پھر واقعے کو پورا کروں گا۔ کہا کہ جاؤ، 2 کام دے کر بھیجا 2 فرشتوں کو، وہ آئے۔ ایک کا کام یہ تھا کہ ایک مسلمان ایمان والا بیمار تھا۔ تو دوست بزرگوں، ایک کا کام یہ تھا کہ ایک مسلمان بہت دنوں سے بیمار تھا، اس کے بھیجے کا پانی خشک ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا، اور اس کے الماری میں زیتون کا تیل موجود تھا، اگر اس تیل کو لا کر سر میں لگا لے تو وہ صحت یاب ہو جائے، اس کو صحت نصیب ہو جائے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کے الماری میں جو زیتون کا تیل ہے اس بوتل کو گرا دو اور زیتون کے تیل کو مٹی میں ڈال دو۔ عقل تسلیم نہیں کر رہا بات سن کے، لیکن ایسے ہی حکم تھا اللہ کا۔ فرشتہ آیا بھی اور کیا بھی ایسی۔ دوسرا فرشتہ آیا تھا، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ایک کافر تھا، بے ایمان تھا، لہذا اس کو یہ چاہت تھی اس کی کہ مجھے مچھلی کھانا ہے، آخری وقت تھا اس کا، اب تب مرنے والا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، لیکن اس زمانے میں سمندر کے پاس مچھلیاں نہیں تھیں، تو لہذا اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اندر سے مچھلیوں کو جو ہے گھیر کر کنارے لگا دینا تاکہ اس کے لوگ مچھلی پکڑ کر اس کو کھلا دیں اور اس کی آخری خواہش پوری ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ فرشتہ بھی ایسے ہی کیا، دونوں ڈیوٹی پورا کر کے اللہ کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پوچھنا نہیں چاہیے، تیرا کام کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن بتلا دے کیا حکمت ہے اس میں۔ اللہ نے کہا کہ مسلمان کے پاس جو میں نے یہ کام کرنے کو کہا یہ میرا فضل تھا۔ کیا تھا؟ یہ میرا فضل تھا، اس لیے کہ میں نے اس کو بیماری میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ میرا فضل ہے۔ اور کہا وہاں جو مچھلیوں کا انتظام کیا وہ میرا عدل ہے۔ کہا کہ جب کافر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو جو بھی جزا یا جزا اس کا نیک کاموں کا جزا اللہ اس کو دنیا میں عطا فرما دیں گے۔ لہذا اس نے ایک نیک کام کیا تھا، اس کا صلہ مجھ کو دینا تھا، لہذا میں نے مرنے سے پہلے اس کو مچھلی کھانے کا انتظام کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو دوستو بزرگو، یہاں بھی اللہ فضل کر رہا ہے ایمان پر استقامت کی وجہ سے، دین پر استقامت کی وجہ سے۔
آگ میں ڈال دیا گیا، بچہ خاکستر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو بھی دوستو بزرگوں اس کے ہاتھ میں کیلے ٹھوک دیے گئے، پیروں میں کیلے ٹھوک دیے گئے اور سولی پہ چڑھا دیا گیا، موت کے گھاٹ اس عورت کو بھی اتار دیا گیا، لیکن اس نے رب تسلیم نہیں کیا فرعون کو، اس نے رب تو اسی کو تسلیم کیا جو کائنات کا رب ہے، جو رب حقیقی ہے دوستو بزرگوں۔ اب یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو دوستو بزرگوں رفیق سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا جب مصر کے راستے سے گزر ہوا، مصر کے راستے سے معراج کی رات جب گزر ہوا، آقا نے رفیق سفر حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اندازہ کرو، خوشبو والی ذات کو خوشبو کا محسوس ہونا، خوشبو والی ذات کو خوشبو کا محسوس ہونا، پتہ چلا کوئی عجیب خوشبو ہے، آپ کی ذات سراپا خوشبو ہے، آپ کا پسینہ مشک عنبر بھی آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی عطر بنانے والے نے ایسا عطر نہیں بنایا کہ جو مصطفیٰ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔ ایسی ذات کو خوشبو کا محسوس ہونا، پتہ چلا کوئی عجیب خوشبو ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پورا واقعہ سنایا، کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس خاتمہ کے واقعے کو سنا، کہا کہ اس کی قبر شریف یہاں پر ہے، اس کی قبر یہاں پر ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استقامت کی وجہ سے اس کے قبر کی خوشبو کو، خوشبو والی ذات امام الحرمین رسول الثقلین ابن الذبیحین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کروا رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہے استقامت۔ آخری بات، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ آپ لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوگی۔ بھائی حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب آنے والے تھے، آ گئے تو بلاؤ ان کو، پھر دیر مت کرو، حافظ صلاح الدین بلاؤ۔ تو دوستو بزرگو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نام سنا ہوگا کہ عورتوں میں، ماں اور بہنیں بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ عورتوں نے بھی کیا کیا کردار عطا کیا ہے۔ صرف مردوں نے، عورتوں نے بھی ایسا مثالی کام کیا ہے دوستو بزرگو، جسے ہمیں سن کر عبرت حاصل کرنا چاہیے اور سبق لینا چاہیے۔ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، عمر دراز ہیں، صحابیہ ہیں۔ ایک میدان میں ظالموں نے گھیر لیا، آپ کو پکڑ لیا، دوست بزرگو ابو جہل بھی ہے۔ ارے بھئی آواز کیسی آ رہی ادھر سے؟ ابو جہل بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کوئی گالی دیتا ہے، کوئی تانا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اے سمیہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چھوڑ دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، ہم تجھے گالی نہیں دیں گے، ہم تجھے تانا نہیں دیں گے، ہم تجھے کوڑا نہیں ماریں گے، ہم تجھے ستائیں گے، جلائیں گے نہیں۔ سمیہ کہتی ہے نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پڑھتی رہوں گی، محمد کی غلامی کو میں نے قبول کر لیا ہے، میں ہرگز اس غلامی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ دوستو بزرگو، ابو جہل کوڑا مارتا، ستاتا، ظالموں نے ایسا سلوک کیا ہے اس ماں کے ساتھ، لاکھوں سلام ہو اس ماں پر کہ دوستو بزرگو، اور انہوں نے جو استقامت کا ثبوت پیش کیا ہے، ہمیں دوستو بزرگو اس واقعے کو سن کر عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ دین پر، ایمان پر، کلمے پر، قرآن پر، اللہ کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اب بھی اگر ہم اختیار نہیں کریں تو سمجھ لو کہ ہمارا دل اتنا بیمار ہو گیا کہ کوئی بات اللہ کا اور اس کے رسول کا ہمارے دل پہ اثر نہیں کر رہا۔ کتے ہیں نا، کتے آپس میں لڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے یہاں بھی کتے ہیں؟ ارے ایسا بول رہے ہیں، 5-5 کلو کا سر ہلا دیتے، منہ سے بول دو ہیں۔ بہت سارے کتے ہمارے یہاں بھی، ہر طرف ہیں کتے ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتے آپس میں لڑتے ہیں، کتے ہیں جن کو کتا کہا گیا، آپس میں لڑتے ہیں،
لیکن آپ نے کبھی دیکھا, ایمانداری سے بتاؤ, جب کتے آپس میں لڑتے ہیں, کوئی کتا دوسرے کتے کے شرمگاہ پہ حملہ کیا ہو؟ آپ نے دیکھا کبھی؟ ارے اتنے سارے لوگ ہیں, بتاؤ کسی نے دیکھا کہ کتے جو آپس میں لڑ رہے تھے تو ایک کتے نے دوسرے کتے کے شرمگاہ پہ حملہ کیا؟ آپ نے دیکھا؟ ارے ذرا بولو ذرا زور سے, کیا آپ لوگ یہاں کتے نہیں ہیں؟ ذرا زور سے بولو, دیکھا آپ نے؟ زور سے بولو, اتنا بڑا مجمع ہے, وہاں تک ہے ماشاءاللہ. بولو آپ نے دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا. کیسے دیکھیں گے؟ جب ایسا ہوتا ہی نہیں تو دیکھیں گے کہاں سے ہم؟ بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کتا پاگل بھی ہو جاتا ہے نا, تو جب وہ دوسرے کتے سے لڑتا ہے, پاگل کتا بھی لحاظ کرتا ہے, لڑنے کے دوران اپنے بھائی کتے کے شرمگاہ پہ وہ حملہ نہیں کرتا. ان ظالموں نے, ان درندوں نے, ان اواشوں نے, ان اسلام کے دشمنوں نے دوستو بزرگوں اس ماں کے ساتھ کتے سے بھی زیادہ دوستو بزرگوں ستانے والا معاملہ کیا کہ بی بی سمیہ کو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دونوں پیر میں رسی باندھ دیے گئے, اور صرف اتنا نہیں کہ رسیوں سے آپ کے پیر کو باندھ دیا گیا, بلکہ ان پیروں کے رسیوں کو لے کر ایک طرف ایک اونٹ پہ باندھ دیا گیا, دوسرے طرف دوسرے اونٹ پہ باندھ دیا گیا. صرف اتنا نہیں کہ اونٹ پہ باندھ کر چھوڑ دیا, روایت میں آتا ہے کہ دونوں جانب کے اونٹوں کو ان ظالموں نے, ان درندوں نے, ان اواشوں نے بھگایا. جب اونٹ دونوں جانب بھاگنے لگے, اواشوں نے, ظالموں نے, درندوں نے وہ کام کیا کہ برچھا لیا اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شرمگاہ پہ حملہ کیا, جو کتے نہیں کرتے ہیں. ان ظالموں نے اس عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. لاکھوں سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے تب بھی ایسا مثال پیش کیا, دین پر استقامت اور جمی رہی. کہتے ہیں کھا کے جسم پہ بو جہل کے کوڑے, ہنس کے گاتی تھی بی سمیہ, میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا, میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا, بے حیا چاہے جتنی سزا دے. کہا کہ بے حیا تم جتنی سزا دے لو, لیکن میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. ان کے ساتھ تم معاملات ہوئے, انہوں نے محمد کے دامن کو نہ چھوڑا. ہمارے ساتھ کون سا معاملہ ہو رہا ہے؟ ہم کھانے جا رہے ہیں, کون سا دقت پیش آ رہا ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کھاتے؟ ہم سونے جا رہے ہیں, کون سی پریشانی آتی ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں سوتے؟ ہم بات کرتے ہیں تو کون سی دقت پیش آتی ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق ہم بات نہیں کرتے؟ ہمارا کوئی کام نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. کون سا معاملہ پیش آتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ حالات آئے, بڑے سے بڑے حالات آئے, بد سے بدتر حالات آئے, تب بھی انہوں نے نبی کے دین پر استقامت اور جماؤ کے اختیار کیا. ہم ہیں کہ دوستو بزرگوں اثر ہی نہیں کرتی. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو, آپ کو, کہنے والا بھی عمل کا محتاج, سننے والا بھی عمل کا محتاج, ہم سب کو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین پر, ایمان پر, اسلام پر ہم سب کو اللہ استقامت نصیب فرمائے. جب بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ ارادہ کر لو, جہاں اور دعائیں آپ مانگیں اس دعا کو بھی ضرور مانگنا کہ اللہ دین پر, ایمان پر, اسلام پر استقامت نصیب فرما. مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.